ठहरिए, पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए ताकि सवाब भी मिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। ज़िक्र तेरा तेरे प्यार पर दुरूद व सलाम, दो सलाम, दो सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आका नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर बरोज़े जुमा 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, उसके 80 साल के गुनाह मुआफ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम जिस हस्ती का जिक्र खैर करने जा रहे हैं, ये हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सैयदुत ताइफा, इमामुल आइम्मा, इमामुल औलिया, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खालू भी हैं और उस्ताद भी हैं। बड़ी अजमत वाले हैं और बड़ी शान वाले हैं, बड़ा मकाम भी है, और इनकी जिंदगी के अंदर खौफे खुदा और मुसलमानों के साथ एक हुस्न सलूक, एक खैर खाही, ये इस अंदाज में ये पहलू इनकी सीरत के चमक रहे हैं कि आज भी देखने वालों को निशाने मंजिल बता रहे हैं, आज भी देखने वालों को राह मंजिल बता रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरी मुराद हजरत सैयदना सिरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक ज़ात है। हमारे सिलसिला आलिया कादरिया अत्तारिया के आप मशाइख में से भी हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका भी हम जिक्र करेंगे। वो शेर पढ़ते हैं हम, बहरे मारूफ व सरी, मारूफ दे बेखुद सरी, जुन्द हक में गिन जुनैद बासफा के वास्ते। माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर जो बहरे मारूफ व सरी, यहाँ जो सरी का लफ्ज आया है, इससे मुराद हजरत सैयदना श्री सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक ज़ात है। तो इंशाअल्लाह जिक्र खैर जारी को सारे रहेगा, औलिया की मोहब्बत में इजाफा होगा, और अल्लाह ने चाहा तो दिल में खौफ खुदा अपनाने और आजिज़ी और इनकिसारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का आज हमें एक वाज़े इंशाअल्लाह दर्स मिलेगा। अल्लाह की रिज़ा पाने के लिए, सवाब कमाने के लिए अव्वल ता आखिर सिलसिले में शामिल रहिए। इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें हासिल होंगी। हमारे बहुत ही प्यारे नात खान भी हैं, हमारे हकीम भी हैं, हमारे कारी खलील अत्तारी ज़ीदा मजदूहू हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह तिलावत भी सुनाएंगे, कलाम भी सुनाएंगे, और इसके साथ साथ आपकी घरेलू इलाज से मुतालिक जो कॉल्स होंगी उसका इंशाअल्लाह आंसर भी करेंगे, उसका जवाब भी देंगे। तो अच्छी अच्छी नियतों के साथ सिलसिले में शामिल रहिए और तिलावत कलाम पाक समाअत फरमाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नियत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाह नीचे किए, दो जानों बैठिए और मस्जिद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ा इलाही के लिए
حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے اب بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آئیے بڑھتے ہیں۔ خلیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اشعار انشاءاللہ عز و جل میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا کلام ہے۔ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہو۔ اللہ 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 اللہ، واہ اشعار ماشاءاللہ۔ آواز کچھ بیٹھی ہوئی ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی آواز میں کچھ پڑھ لوں انشاءاللہ عز و جل۔ سلامتی اور صحت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام صلی علی کریمنا صلی علی محمد میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی
میرے تم خواب میں آؤ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب کرے۔ مل کر پڑھیے، میرے تم خواب میں آؤ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، دیدار کی بھی کب بٹے منگتا ہے امیدوارا کا، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام، میرے تم خواب میں آؤ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، مجھے کر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، مجھے تو میری عید ہو جائے، تیرا دیدار جب ہوگا، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے، تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی، اٹھا دو پردہ
دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کا لکھا ہوا زبردست کلام سننے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے دیدار کے قابل ہیں کہاں چشم تمنا پھر بھی وہ اگر خواب میں آئیں تو عجب کیا واہ اور دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے واہ اللہ 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 جائیں کہاں پکاریں کسے کس کا منہ تکیں کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے اللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں قبر میں بھی پہچان نصیب فرمائے قبر میں بھی پہچان نصیب فرمائے اور بندہ مومن حضور کو قبر میں پہچانے گا انشاءاللہ جو مومن ہوگا ایمان والا ہوگا عاشق رسول ہوگا وہ انشاءاللہ قبر میں حضور کو پہچانے گا اور فرشتوں سے کہے گا دعونی اصلی اللہ اکبر سبحان اللہ جب فرشتے جو ہے وہ سوال کریں گے حضور کے بارے میں تو وہ بندہ یہ کہے گا دعونی اصلی اللہ اکبر صلی یصلی صلات کا معنی اگر درود لیا جائے تو پھر یہ معنی بنتا ہے
کہ مجھے چھوڑو اور مجھے حضور پر درود پاک پڑھنے دیں۔ یہ سوال جواب کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ اکبر، یہ بھی بڑا ایک دلچسپ اور ایک جسے دیکھا جائے ایک عشق والا ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ سوال کے بندہ جواب دیتا آ رہا ہے، من ربک ربی اللہ، ما دینک دینی الاسلام۔ یہ جواب درست اس نے دیے ہیں، جنت کی کھڑکی نہیں کھلے گی جب تک ما کنت تقول فی حق کی حاضر رجل کا جواب نہیں دے گا۔ پرچہ ہے 3 سوال ہیں اور تینوں ہی لازمی ہیں۔ واہ، ٹھیک ہے جی۔ اور ان پہلے 2 کے نمبر تب ملیں گے جب تیسرا سب جواب صحیح ہوگا تو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ورفانہ لک ذکر کی ایک نظیر ہے، یعنی یہ بات اگر کسی کو عجیب لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو دنیا میں بھی دیکھ لیں، علماء نے ورفانہ لک ذکر کی تفسیر میں لکھا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اس کی تمام صفات کا قائل ہو، ساری ضروریات دین کو مانے، سارے انبیاء پر، ساری کتابوں پر ایمان رکھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت یا آپ کے خاتم النبیین ہونے کو نہ مانے تو وہ کافر کا کافر ہی رہے گا۔ یہ حضور کے ذکر کی رفت ہے کہ جب تک حضور کا ذکر نہیں ہوگا بندہ مومن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی، زیادہ نہیں، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت نصیب فرمائے اور حضور کا فیضان نصیب فرمائے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم نے ذکر خیر کرنا ہے۔ خلیل بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ کر رہا تھا کہ جس بھی ہم بزرگ کا کوئی ایسا کلام دیکھتے ہیں تو اس میں قبر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے متعلق ایک بہت ہی عشق بھرا، محبت بھرا پیغام ہوتا ہے۔ اللہ جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نکیر و پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے آقا، یہ میرے داتا، جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں کہ میرے مرقد میں جب اتار وہ تشریف لائیں گے تو لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی۔ اللہ 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 اللہ۔ کئی فرماتے ہیں امیر علیہ سنت کے نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا۔ تو یہ بھی امیر علیہ سنت کی بڑی پیاری ادا ہے کہ جب کسی کو نزع کے وقت جیسے آپ پاتے ہیں تو دیکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ جب قبر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو تو میرا سلام عرض۔ اللہ اللہ۔ تو یہ قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار، سبحان اللہ، تو یہ ایک بڑی عشق والی، محبت والی جیسے ایک بات ہے کہ روح نہ کیوں مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے انتظار میں۔ اللہ اللہ ہمیں وہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ان بزرگوں کے صدقے اسی طرح سے زیارت نصیب فرمائے جو ان کا انداز ہے کہ ہم پر بھی ایسا کرم ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے خلیل بھائی، بر موقع بر محل، ماشاءاللہ، اور کیا زبردست ناظم مدنی پھول دیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور میں ان کے تعارف میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد بھی ہیں اور خالو بھی ہیں۔ جی مامو، میں نے جو پڑھا رسالہ کشیریہ کے اندر انہوں نے امام کشیری نے لکھا ہے۔ بہرحال چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آپ خال الجنید، جی خال الجنید، ٹھیک ہے، چلیں صحیح، مامو ہیں، چلیں یہ بھی ایک ہاتھوں ہاتھ مدنی پھول ہوگا۔ عربی میں خالہ کو خالہ ہی کہتے ہیں اور ماموں کو خالن کہتے ہیں، صحیح۔ تو انہوں نے شاید ترجمہ کرنے والوں نے، آپ نے عربی متن دیکھا ہوگا؟ نہ عربی نہیں دیکھا میں نے، ترجمہ کرنے والے نے پھر۔ چلیں جی، بہرحال اللہ خیر فرمائے، آگے چلیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت تقریباً 155 سنہ ہجری میں بغداد معلیٰ میں ہوئی، اور آپ کا اصل نام سر الدین ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن، لیکن آپ کا جو مشہور نام ہے جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
اور آپ کے والد گرامی کا نام مغلس تھا۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو یہ مبارک سلسلہ چل رہا ہے طریقت کا، تو آپ 10ویں نمبر کے بزرگ ہیں، یعنی آپ کا 10واں نمبر ہے۔ اور امام اہل سنت نے اپنے اس قصیدے میں، اس شجرے میں جو آپ کا ذکر خیر فرمایا، جس کو آپ نے بھی بیان کیا، اس شعر کی اتنی خوبی اور عمدگی اگر آپ فرمائیں تو میں اس کو تھوڑا ڈیفائن کروں۔ امام اہل سنت کی قادر الکلامی کا بھی اظہار ہوگا کہ ایک ہی لفظ کا 2 مرتبہ ذکر فرما رہے ہیں، اور دونوں مرتبہ اس لفظ سے الگ الگ معنی لے رہے ہیں۔ معروف کا ایک معنی ہوتا ہے اچھائی، بھلائی، نیکی کو کہا جاتا ہے، اور ایک مشہور بزرگ ہیں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ایک مرید کا نام اور جن کے ایک شاگرد کا نام سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اسی طرح سری جو ہے یہ ان کا نام ہے، مشہور نام سری سکتی، اور عاجزی کو کہا جاتا ہے بے خود سری۔ تو امام اہل سنت ان دونوں بزرگوں کا واسطہ دے کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ بہر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، کہ یا اللہ مجھے معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں معروف یعنی بھلائی عطا کر، اور سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں بے خود سری، عاجزی کا خوگر بنا۔ جند حق میں گن جنید با صفا کے واہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے بھانجے بھی ہیں، ان کا ذکر خیر فرماتے ہیں، اور جند کہتے ہیں عربی زبان میں لشکر کو۔ تو امام اہل سنت عرض کرتے ہیں کہ جند حق میں گن، اے اللہ مجھے حق کے لشکر میں شمار فرما، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے اور وسیلے سے۔ حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے فضائل و مناقب ہیں، اور بالخصوص ان کی سیرت میں جو پہلو نمایاں طور پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ، زہد و تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ تھے۔ آپ ابتدائی ایام میں معمولی چیزیں بیچا کرتے تھے، معمولی چیزوں کو عربی میں سقط کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے آپ کو سقطی کہا جاتا ہے، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ چھابڑی فروش۔ تو آپ تجارت کیا کرتے تھے، خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا تھا۔ آپ کی سیرت میں علماء نے لکھا کہ آپ اگر 10 دینار کا کوئی مال بیچتے، یعنی سونے کا سکہ ہوتا ہے دینار، 10 دینار کا اگر سودا بیچتے تو اس پر 1 دینار منافع لیتے۔ اگر کوئی آپ کو 1 دینار سے زیادہ دینا چاہتا تو آپ واپس کر دیتے۔ اگرچہ شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اپنی چیز 1 لاکھ روپے کی بھی انسان بیچ دے تو اس کو اختیار ہے، جبکہ سامنے والے کو دھوکہ نہ ہو، اور سامنے والے کو دھوکہ دیے بغیر اپنی چیز جتنے میں چاہے بیچ دے۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا ان کا انداز کیا ہے کہ تجارت بھی ہو جائے، کسب حلال بھی ہو جائے، اور مسلمانوں پر ان چیزوں کا خریدنا گراں بھی نہ گزرے۔ تو ہمارے جو تاجر حضرات ہوتے ہیں یا جن کا بھی تعلق رہتا ہے خرید و فروخت کے معاملے سے، تقریباً سب کا ہی رہتا ہے، تو انہیں بھی اس انداز کو اپنانا چاہیے کہ دکاندار کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی آیا ہے، بس کسب حلال کمانا ہے، میری ضرورت پوری ہو جائے، زیادہ نفع نہ لوں۔ انشاءاللہ ثواب کی نیت سے کرے گا تو اس پہ اجر بھی پائے گا۔ یعنی یہ نہ ہو کہ بھئی آیا بس اس کی کھال اتار ہی لینی ہے، اس کو لوٹ کے، یعنی سارا مطلب اسی سے معاملہ جو ہے نا یہ چلانا ہے۔ یہ سوچ بنانے کی بجائے اگر خیر خواہی کی سوچ اگر بنائی جائے، واقعی منافع تو پھر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ ایسا نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ 1000 روپے کی چیز خرید کے آپ 500 روپے کی بیچ دیں، 1000 روپے کی آپ چیز خرید کر 1100 روپے کی بیچ سکتے ہیں، اور اس میں اگر نیت اچھی یہ رکھیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ آسانی کر رہا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ میں راحت کا سامان کر رہا ہوں، کہ میں اپنا نفع جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر رہا ہوں، ایک تو اس کے ذریعے سے آپ کا نفع بڑھ جائے گا، واہ، نفع جو ہے یہ بالکل بڑھ جائے گا۔ ایک بندہ وہ ہے جو 1000 روپے کے اوپر 100 روپے نفع لے رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو 1000 پر 500 نفع لے رہا ہے۔ رش زیادہ جو ہوگا نا، جو رننگ زیادہ ہوگی، وہ 1000 پر 100 نفع لینے والے پر یہ دکان پر زیادہ ہوگی۔ لوگ زیادہ آئیں گے، زیادہ لیں گے، میں نفع کم لے رہا ہوں، اور میری نیت اگر اچھی ہو تو ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے شاید میرا نفع جو زیادہ نفع لے رہے ہیں ان سے زیادہ کر دے گا۔ یہ بندہ تھوڑا لاجیکل اس کو دیکھے تو بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ تو بڑی آگے کی بات ہے، کیا نام ہے آپ کا راشد بھائی، کہ ہم چیز میں جو ہے نا وہ مسلمانوں کا خیال کریں اور ان کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کریں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ آپ نے کہنا کچھ ہے، مانگنا کچھ ہے،
سامنے والے نے آپ کو دکھانا کچھ ہے اور جو پیک ہونا ہے وہ آگے کچھ اور ہے. اللہ اکبر. یہاں تو حافظ صاحب معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے. ایسے ہی غلط طریقہ کار ہے جی یہ مسلمان کو دھوکہ دینا. مطلب اگر کوئی شخص کچھ پیسے حاصل کر بھی لیتا ہے تو وہ کتنے دن کھائے گا؟ اپنا ذہن جو ہے اس انداز میں بنانا چاہیے. پھر غلط بیانی کر کے دھوکہ دے کر مسلمان کو اور نفع کمانا یہ تو کسی طرح بھی شریعت میں محمود نہیں ہے. آپ غیر مسلم کو بھی دینے کی اجازت. اللہ اکبر اللہ اکبر. بالکل بالکل. اور چاہ جائے کہ اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا جائے. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مبارک انداز ایسا تھا یعنی جو اللہ والے ہیں انہوں نے جب خیر خواہی کرنے کی نیت کر لی نا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے تو یہ خیر خواہی ہی کیا کرتے تھے. ایک بار حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ بادام خریدے. ان کی قیمت تھی 60 دینار اور آپ نے نیت یہ کی کہ 3 دینار ان پر نفع لوں گا اور 63 میں ان کو بیچ دوں گا. کوئی شخص آیا خریدنے کے لیے. اس زمانے میں خریدنے والے بھی خوف خدا رکھنے والے ہوا کرتے تھے اور بیچنے والے بھی خوف خدا زہد اور تقوی کے پیکر ہوا کرتے تھے. اور حضرت سری سقطی ہوں جن کے پیر و مرشد ہوں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، جن کے شاگرد ہوں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. اور معروف کرخی وہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ معروف کرخی کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے ان کے مزار پر جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک تعالی سے قبول فرماتا ہے. ان کے شاگرد اور ان کے مرید ہیں حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے فرمایا 63 دینار میں میں فروخت کروں گا بادام. ایک شخص آیا اس نے کہا حضرت بادام چاہیے. فرمایا لے لو. کتنے میں؟ فرمایا 63 میں. اس نے کہا جی یہ تو اس کا ریٹ جو ہے مہنگا ہو چکا ہے. کتنا مہنگا؟ اس نے کہا جی 90 سے کم نہیں ہے اس وقت. فرمایا میں تو 63 میں ہی دوں گا. اس نے کہا نہیں جی آپ 90 لیں، مارکیٹ میں ریٹ یہی چل رہا ہے. فرمایا میں نے جب خریدا تھا تو میں نے نیت کی تھی کہ میں 3 دینار اس پر نفع لوں گا، اب 3 دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا. لینا ہے تو 63 میں لیں. وہ بھی خوف خدا کا پیکر تھا. اس نے کہا مسلمان کا نقصان نہیں برداشت کر سکتا، 90 میں دیتے ہیں تو لوں گا ورنہ 63 میں میں بھی نہیں لوں گا. وہ سامان وہیں پڑا رہ گیا، نہ انہوں نے بیچا اور نہ اس نے خریدا کہ یہ زیادہ نہیں لے رہے اور آپ فرما رہے تھے کہ میں 3 سے زیادہ نہیں لے سکتا. یہ انداز ہے اللہ والوں کا تجارت کا اور خرید و فروخت کا کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی، کہ مسلمانوں کے ساتھ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کا لحاظ بھول جاتے ہیں. ایک چیز مثال کے طور پر 100 روپے میں خریدی تھی، خریدتے وقت اس کی قیمت 100 روپے تھی. کچھ عرصہ رکھی رہی، اس کے بعد اس کی قیمت ہوگی 200 روپے. تو اب 150 میں نہیں دیں گے بلکہ 250 میں دیں گے اس کو. بولیں گے جی اب تو ریٹ ہی یہی چل رہا ہے. حالانکہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے 50 روپے نفع لے سکتا ہے. لیکن ہم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. مگر اسلام ہمیں جو خیر خواہی مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا جو ذہن دیتا ہے وہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی کی تعلیمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی. اور اس طرح کے بہت سارے بزرگ ہیں جنہوں نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا لیکن ان کا انداز تجارت اللہ اکبر، یعنی جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، نفع بھی لے رہے ہیں، اللہ کا خوف بھی ہے، مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی بھی ہے اور سارے کے سارے معاملات درست چل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ تجارت کے اندر کامیاب تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں بھی برکت عطا فرماتا تھا. اور وہ یعنی مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ اس قدر مقبول عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص مخلوق خدا کے ساتھ اور مخلوق خدا میں پھر مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول عمل ہے. ہم اور بالخصوص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان کا تو یہ طرہ امتیاز ہے. مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ان کی تعلیمات میں پہلے نمبر پر ہوا کرتا ہے فرائض و واجبات کے بعد کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. بلکہ یہ وہ کام ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے اس کام پر کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں حضرت جو واقعہ آپ نے سنایا ہے عدنان بھائی، خالد بھائی، اس کو دیکھیں. یہ جو واقعہ عدنان بھائی نے سنایا ہے اس میں دونوں طرف سے کیسا ایک پیارا انداز ہے. یعنی ہم نے جب گفتگو شروع کی تھی تو ایک دکاندار کا پہلو تھا، دوسرا جو کنزیومر ہے اس کو بھی دیکھیں. اس نے بھی کہا کہ اب یہ چونکہ 90 کا ہے 90 دینار تو میں 90 دینار ہی دوں گا. یہ کنزیومر کا بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی چیز سیل مین ہے، یہ ریٹ کم بتا رہا ہے اور ہمیں بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ یہ اصل قیمت سے بھی کم بتا رہا ہے. جی
یہ چیز اتنے کی اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں, ہم بھی بعض اوقات پھر یہی کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آنے دو. ایسا ہی یا غلطی سے دے دے, غلطی سے دے دے, بھولے سے دے دیا کسی نے, مطلب وہ یہ سمجھا کہ اس کی قیمت یہ ہے لیکن دراصل وہ نہیں تھی, اور ہمیں پتا ہے کہ یہ واقعی یہ نقصان میں دے رہا ہے, اس کی یہ قیمت نہیں ہے, لیکن ہم اس کو توجہ دلانا بھی گوارا نہیں کرتے, بلکہ یوں کہہ لیں کہ زیادہ وقت بھی نہیں لگائیں گے, فوراً لے کے لپیٹیں گے اور بندہ ادھر سے نکلتا بنے گا کہ اس کو کہیں یاد نہ آ جائے یا دیکھ نہ لے, کوئی دوسرا اس کو توجہ نہ دلا دے, یوں بھی. اور پھر بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ایک تو دھوکہ اور ساتھ ساتھ اس کے جھوٹ بھی شامل کر دینا کہ وہ پیچھے دکاندار نہ اتنے میں دے رہا تھا, حالانکہ نہیں دے رہا تھا, جھوٹ بول رہا ہے, کسی سے پوچھا ہی نہیں, آیا پہلی دکان پہ, نہیں وہ اتنے میں سیل کر رہا ہے. اور حالانکہ غلط بات, ایک تو دھوکہ دے رہا ہے, اوپر سے جھوٹ بول رہا ہے, لیکن وہ اللہ والے کیسا مبارک انداز ہے کہ نہیں 90 میں دیتے ہیں تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا. ٹھیک ہے جی, اللہ خیر فرمائے. جی خالد بھائی. نہیں, ہمارے یہاں تو معاشرے میں یوں نظر آتا ہے نا کہ دونوں ہی اپنے اپنے ہاتھوں میں چھریاں لیے کھڑے ہیں, جس کا بس چل جائے, جس کا داؤ چل جائے وہ دوسرے کو کاٹ دے. اگر کنزیومر کو پتہ چل گیا کہ جناب اس نے جو قیمت ہے اس سے کم ہی بتا دی ہے غلطی سے, بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو دکان کا اصل مالک ہے وہ موجود نہیں ہے, ورکر اس کے موجود ہیں, سیلز مین موجود ہیں. اب سیلز مین کو صحیح قیمت اس کی پتہ نہیں تھی, قیمت خرید معلوم نہیں تھی, اس نے کوئی بھی قیمت بتا دی, تو یہاں تو یہ بھی انتظار نہیں کہ یار آپ پہلے کنفرم کر لیں, فٹ پیسے نکلیں گے اور جھٹ خریداری ہو جائے گی. فل فور یہ سارے کام کرتے ہیں, لیکن وہ واقعتاً اللہ والے لوگ تھے, ان کے پاس جو لوگ آیا کرتے تھے وہ بھی خوف خدا والے ہوا کرتے تھے, اور یہ تو خود خوف خدا سکھانے والے افراد تھے. یہ معاشرے کو یوں سمجھے کہ ڈیولپ کرنے والے لوگ تھے, بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو جیسے خیر خائی کی بات ہوئی نا, تو اس میں امیر علیہ سنت کا ایک مدنی پھول یہ ہے کہ امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو خالق کے عذاب سے بچایا جائے. اللہ اکبر. اور ہم اولیاء کا یہ انداز دیکھتے ہیں, یہ تو دنیاوی نقصان سے بچانا یا ممکنہ نقصان سے بچانا, حالانکہ وہ راضی ہے لیکن پھر بھی نہیں چاہ رہے کہ اس کا نقصان ہو جائے, یہ کم پیسوں میں زیادہ چیز خرید سکتا ہے تو اس کو وہی فائدہ پہنچایا جائے. لیکن ایک یہ نظریہ ہوتا ہے, یہ سوچ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچانا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی سے, اس کی پکڑ سے. یعنی بندہ ایسا کام کر لے ہمارے کہے سے, ہماری انفرادی کوشش سے, کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر آ جائے اور برائی کو چھوڑ کر اچھائی والے راستے پر آ جائے. حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا, وہ شراب پی کر بے ہوش پڑا تھا. حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر اس کے پاس سے ہوا تو دیکھا کہ وہ ہے تو بے ہوش, لیکن اس کے زبان سے اللہ اللہ کا لفظ نکل رہا ہے. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے درد دل والے بزرگ اور بزرگان دین, جو اولیاء جو صوفیہ ہوتے ہیں یہ تو دل کی صفائی کرنے والے ہوتے ہیں, ان کا اپنا دل مصفہ ہوا کرتا ہے. یہ آئے اس کے پاس اور اس کا منہ دھویا اور چلے گئے دھو کر. جب وہ ہوش میں آیا تو کسی نے اس کو بتایا کہ ندان تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج تمہیں کس نے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب تم بے ہوش پڑے تھے اور تمہارے منہ سے اللہ اللہ کا نام نکل رہا تھا, شراب تمہارے منہ پر لگی ہوئی تھی, تو سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور وہ تمہارا منہ دھو کر چلے گئے ہیں. یہ شخص کہنے لگا کہ اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا کہ تو کتنا بدبخت ہو گیا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بھی تجھے اس گناہ کی حالت میں دیکھ چکے ہیں, اب تو توبہ کر لے. اس نے توبہ کی اور وہاں سے روانہ ہو گیا. حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات سوتے ہیں, خواب میں کوئی ندا دینے والا یہ ندا دے رہا ہے, کوئی پکارنے والا یہ پکار رہا ہے کہ سری سقطی تم نے ہمارے لیے ہمارے بندے کے منہ کو صاف کیا, ہم نے تمہارے لیے اس کے دل کو صاف کر دیا. اللہ اللہ. سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روانہ ہوتے ہیں, رات کا ہی وقت ہے, نماز تہجد ادا کریں, مسجد جائیں. مسجد پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے مسجد میں موجود ہے اور نماز تہجد ادا کر رہا ہے. اللہ اللہ. اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا, تم کو تو میں نے کسی اور حالت میں دیکھا تھا. وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, حالانکہ آپ کو تو میرا حال بتایا جا چکا ہے. اللہ 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 اللہ. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور دوسری جگہ پر کہا کہ نگاہ ولی میں
وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اسے حق اصل میں کہتے ہیں حالات بدلنا. یہ ہے حالات بدلنا. اللہ اکبر سبحان اللہ. اور یہ اولیاء کا فیضان ہے کہ رجوع الی اللہ بننے کو ملنا. اولیاء کے فیضان میں جو ایک جسے آپ یوں کہنا کہ مرکزی حیثیت جس شے کو حاصل ہے اور جو سب سے فوقیت رکھتی ہے، صحت یاب ہو جانا، مسئلہ حل ہو جانا، رزق میں برکت ہو جانا، بندے کی جو ہے وہ مسائل حل ہو جانا، یہ بھی ایک فیضان ہوتا ہے. بزرگوں کی برکتیں ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہ کچھ دیگر ذرائع سے بھی یہ کام ہو ہی جاتے ہیں. جیسے بندہ دوائی کھاتا ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن ایک وہ شے جس کو ایک بزرگوں کے فیضان میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کو رجوع الی اللہ ملتا ہے، خوف خدا سے رونا نصیب ہو جاتا ہے. یہ باتیں آپ کو جہاں ملیں گی تو وہاں آپ سمجھیں کہ آپ صحیح جگہ پر ہیں. اور جہاں سے یہ چیزیں غائب ہیں، رجوع الی اللہ غائب ہے، خوف خدا غائب ہے. آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ خوف خدا کے حوالے سے کیا ان کی اقوال ہیں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے بڑے امام الاولیاء، اولیاء کے یعنی جنید بغدادی کے استاد، اللہ اکبر، ان کا انداز کیا ہے. آج اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ادھر بے خوفی ہے، لاؤ بالی پن ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، سگریٹ چل رہے ہیں، چھرے چل رہے ہیں، شرابیں چل رہی ہیں، اور مطلب بھنگ چل رہی ہے، اور جناب یہ چرس کے سوٹے لگ رہے ہیں، اور منشیات بیچی جا رہی ہے. تو آنکھیں کھول لیں اپنی کہ یہ آپ کسی ولی کے جو ہے وہ پاس نہیں پہنچے ہوئے جو آپ کو یہ سب کچھ پرووائڈ کر رہا ہے، یہ ان سب کے مشورے دے رہا ہے. یہ آپ کہیں اور پہنچ گئے ہیں. جہاں پہنچنا آپ کو کہیں اور ہی پہنچا دے گا، پہنچ جائے گا بندہ. یہ یاد رکھیں. دو رستے ہیں. تباہی کے رستے پر پہنچے گا تو کہاں تک، تباہی کے رستے پہ چلے گا تو کہاں پہنچے گا؟ تباہی تک پہنچ یہ بھی گیا ہے. اور جو نجات کے رستے پر چل رہا ہے یہ بھی پہنچ جائے گا. کہاں تک؟ نجات تک. ہم ذرا اپنی آنکھیں کھول کے، ایک بندے نے ایک بات کہی مجھے بڑی اچھی لگی. اس نے کہا کہ سوتے ہوئے کو جگانا آسان کام ہے، لیکن جاگتے ہوئے کو جگانا یہ مشکل کام ہے. ہمارے ہاں معاف کیجئے گا، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے راشد بھائی جو جاگ کر بھی سو رہے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ جی، اس پر تو حدیث پاک بھی موجود ہے کہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا او کما قال، کہ لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں، جب مریں گے آنکھیں بند ہوں گی تو یہ بیدار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خواب غفلت سے بیداری عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بعض افراد ایسے بھی تھے جن کا بظاہر دل بھی دھڑکتا تھا، بظاہر ان کے کان بھی سنتے تھے، بظاہر ان کی آنکھیں بھی دیکھتی تھیں، لیکن قرآن کی آیات اور قرآن کے احکامات موجود ہیں کہ قرآن نے انہیں اندھا، بہرا اور دل کا مردہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ اس دل کی سختی اور قساوت سے محفوظ فرمائے. یعنی وہ شخص کتنا بدبخت ہے، کتنا بدنصیب ہے کہ جسے جہنم کی طرف جاتے ہوئے رستے سے کوئی روک رہا ہے، اس کو خیر خواہی کرتے ہوئے جنت کی راہ دکھا رہا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا میسج دے رہا ہے، لیکن وہ اس میسج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو سمجھا رہا ہے اسی کا انسان دشمن ہو جاتا ہے. تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. جب شیطان اور نفس انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں تو اچھائی اچھی نہیں لگتی اور اچھے لوگ اچھے نہیں لگتے، اور جب بھلائی کی بات کی جاتی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، یہ میری عزت پر، میرے اسٹیٹس پر حملہ کر رہا ہے. حالانکہ سامنے والے کا مقصود اس کے اسٹیٹس کو بہتر کرنا ہوتا ہے یا اس کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جذبہ نصیب کرے کہ اگر خدا نخواستہ میں بہک رہا ہوں، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے بر وقت کوئی متنبع کرتا ہے، اگرچہ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، علم میں چھوٹا ہے، اگرچہ وہ مالی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے مجھ سے کم تر ہے بظاہر، لیکن اگر وہ بات حق کی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حق کو ہمیں قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین 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 آمین. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اناد حق ایک باطنی بیماری ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے. اناد حق.
اب یہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ جاننے کے لیے مطالعہ کیجئے کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات. ٹھیک ہے، ابھی آپ کی جی باطنی بیماریوں کی معلومات کہاں سے؟ باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. واہ جی، اور سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑی زبردست کتاب ہے. آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں، آن لائن آرڈر کر کے گھر پہ منگوا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس سے ایک درجہ اوپر آنا چاہیں تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. واہ، اس سے بھی اگر کوئی اوپر کا درجہ آپ آنا چاہیں تو وہ بھی ہے کہ آپ اپنے موبائل فون میں ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اور وہ اپلیکیشن انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی جتنی کتابیں جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں ان سب تک آپ کو ایکسیس دے دے گی. آپ اپنی مرضی کی کتاب، ماہنامہ کسی بھی مہینے کا ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بٹن دبانا ہے اور وہ آپ کو انشاءاللہ مل جانا ہے. اس ایپ کا نام کیا ہے یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے عرض کرتا ہوں. تو یہ دعوت اسلامی علم دین دیکھیں کس انداز میں پھیلا رہی ہے. واہ، بندہ مطلب بس لے آپ لے لیں، آپ خرید کے پڑھیں سبحان اللہ، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں سبحان اللہ، آپ جو ہے اپلیکیشن کے ذریعے سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں، بس پڑھ لیں. یہ آپ کی دعوت اسلامی نے یہ جسے یوں کہیں کہ ایک علم دین کا چراغ، بلکہ میں یوں کہوں گا علم دین کا ایک مینارہ، روشن مینارہ، یہ جو ہے وہ اس کا ایک انتظام کیا ہوا ہے. ہم روشنی لینے والے بن جائیں. اور یہ صرف خالی یہاں پر نہیں ہے، بلکہ میں تو ابھی ایک سفر بھی جو ہے وہ کر کے آیا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین، ایسے علاقے، ایسے دور دراز کے علاقے کہ جہاں ہم رہنے کا شاید ہم وہاں ایک ہفتہ نہ گزار سکیں، اور جس طرح کی لائف ہم گزار رہے ہیں، عام روٹین کی میں بات کر رہا ہوں. جی ہاں، عام روٹین میں جو شہری لائف ہے، جو دیہاتی لائف ہے، یہ جو گزر رہی ہے جس میں ہم گزار رہے ہیں، شاید جو علاقے میں نے دیکھے شاید ہم وہاں پر ایک ہفتہ بھی نہیں گزار پائیں گے. آپ کی دعوت اسلامی نے الحمدللہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے بھی الحمدللہ علم دین سیکھنے سکھانے کا انتظام کیا ہوا الحمدللہ. آپ سب دیکھتے کاش آپ بھی ساتھ ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی. اور بندہ دیکھتا جائے اور مدنی ماحول کے بارے میں اور دعوت اسلامی کے حوالے سے اچھے جذبات دل میں جو ہے وہ یہ لاتا چلا جائے. ایک علاقہ تھا، مجھے تو اب اتنے نام بھی یاد نہیں، انو پانی ایک علاقہ تھا، ایک مصطفیٰ آباد جو ہے وہ علاقہ تھا. اچھا، ایک اور جگہ ہم رستے میں رکے تھے، اس کا مجھے نام نہیں یاد. جی، یہ تھر پارکر کے علاقے ہیں. یہ تھر پارکر یہ جو ہمارا ڈیزرٹ ایریا ہے، صحرا ہے یہاں پر. اور حافظ صاحب اسلام کوٹ سے تقریباً ہم 100 کلومیٹر سفر کر کے نگر پارکر پہنچے. یہ بھی آپ جو ہے نا وہ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر بھی الحمدللہ فیضان مدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ پانی کے کنویں کی کھدائی بھی ہو رہی ہے الحمدللہ. اور کیا ہی بات ہے. نگر پارکر ہے تو بہت دور، لیکن وہ تھوڑا اسٹیبلشڈ تھوڑا سا ایریا ہے. وہ اس سے جو ہے وہ اسلام کوٹ تو ایک پورا شہر ہے، عمر کوٹ ہے یہ بھی شہر ہے، لیکن مٹھی یہ بھی شہر ہے، چھاچھرو یہ بھی ایک شہر ٹائپ ہی ہے. لیکن اس کے برعکس کیرلو ایک جگہ ہے، وہ صحرا چاروں طرف ریت ہی ریت ہے حافظ صاحب، اللہ اکبر، اور لوگ رہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ سانڈھور میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سانڈھور بھی تھا. سانڈھور سے پہلے ہم کہاں رکے تھے یہ مجھے یاد نہیں پڑ رہا، بلکہ یہ ایک جدول بنا ہے، اس کی ریکارڈنگ کی ہے ہم نے الحمدللہ. بہت سارے تجربات میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ کیے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور یقین مانیں اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ. ہم اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حاضر، تو ہم جتنے اس کو دیکھیں گے ہمیں انشاءاللہ ایک نالج بھی ملے گا، ایک اویئرنیس بھی ملے گی، اور اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ ذہن بھی بنے گا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. میں زندہ مثال بتاتا ہوں حافظ صاحب آپ کو ایک. جامع بھائی شیئر کر دوں یا اسی سلسلے میں کریں جس میں ہم نے کرنا ہے؟ چلیں اب آ گیا جی، چلیں آ گیا تو میں کر ہی دیتا ہوں. ہم آپ سب ہمارے پاس جو تھی کنوینس تھی ہمارے پاس، گاڑیوں میں ہم سفر کر رہے تھے. تو سفر کرتے کرتے نا جی ایک گدھا گاڑی جو ہے نا وہ دیکھیں، گدھا گاڑی پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا آرام سے جا رہا ہے. میں نے گاڑی رکوائی جس پہ میں تھا، اور میں نے گاڑی رکوائی تو دیگر گاڑیاں تھیں وہ بھی رک گئیں. کیمرہ مین اس ٹائم پہ ہمارے مدنی چینل کے جو ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے،
یہ ان کو مطلب آن جو ہے وہ کیا کہ آن ریکارڈ کریں کیمرے، آن ریکارڈ کر کے حافظ صاحب میں گدا گاڑی پر مجھے بیٹھنا یاد نہیں ہے کہ میں کبھی گدا گاڑی پر بیٹھا ہوں یا گدا گاڑی چلائی ہو. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہم تو کار میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اور یہ بیچارہ گدا گاڑی پر بیٹھا ہوا ایسا مطلب جا رہا ہے، اس نے بھی کہیں جانا ہی ہے، پہنچنا ہی ہے. میں حافظ صاحب گدا گاڑی پر بیٹھا اور اس گدا گاڑی پر بیٹھ کے اس کو تھوڑا سا چلایا بھی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ، ہمارے پاس جو ٹرانسپورٹ ہے عام طور پر جنرل پبلک کے پاس، وہ کم از کم اس گدا گاڑی سے تیز ہے، لیکن پھر بھی ہماری زبان پر شکایتیں ہیں، شکوے ہیں. ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے، یہ اس کا جو سفر ہے یہ گدا گاڑی سے تیز ہی چلتا ہے موٹر سائیکل، لیکن ہم پھر بھی موٹر سائیکل ہے، اس کا شکر ہماری زندگی میں کہیں ہو. جس کے پاس جو یہ شکر ادا کر رہا ہے بڑا خوش نصیب ہے. لیکن عام رویہ یہی ہے کہ جس کے پاس 50 ہے اس نے 70 کا خواب آنکھوں میں سجایا ہوا ہے، اور جس کے پاس 70 ہے اس نے 100 تک اپنی نگاہ جو ہے وہ جیب کے ساتھ ساتھ پہنچائی ہوئی ہے، اور جو 100 والا ہے اس کی بریک پھر 150 پہ جا کے لگ رہی ہے، اور جو 150 والا ہے وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے. یہ تو اگلی بات ہے، اتنا مجھے 150 والے کی سوچ کا اندازہ نہیں ہے، لیکن چلے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں ایک مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں. آپ کے پاس جو ہے نا وہ ہیوی بائک بھی ہو، ہیوی بائک ہو، مطلب مثال کے طور پر ہے تو موٹر سائیکل ہی، 2 پہیوں پہ چلے گا وہ، کیا مطلب جس پہ آپ نے 1 to 5 پر بھی بیٹھ کے سفر ہی کرنا ہے، اور ہیوی بائک پہ بیٹھیں گے تو بھی سفر ہی ہوگا. کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ اڑے گی آسمان میں، اگر اڑے تو پھر تو چلے بندہ بولے یار یہ ہیوی بائک ہے تو آسمان میں اڑتی ہے. یہ ہائے ہائے اللہ کا شکر ادا کریں. یہ تو جب ہم اس کو چلائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوا، کیسے چلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہمیں اپنا متشکر بنائے. تو بات چل رہی تھی کہ آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ ایسے دور دراز کے علاقوں میں بھی جو ہے وہ علم دین کی شمع روشن کیے ہوئے ہے، اور تعمیرات بھی ہو رہی ہیں، پلاٹ خریدے جا رہے ہیں. ایک 5 لاکھ کا پلاٹ الحمدللہ اس ہمارے سفر کے دوران جو ہے وہ ترکیب بنی. ایک اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں، امین بھائی ہمارے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 5 لاکھ روپے کا پلاٹ جو ہے یہ اسی ایریا کے اندر، یہ تھر میں ڈیزرٹ میں یہ ترکیب بنانی ہے کہ اس میں فضان مدینہ بنانا ہے انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک سلسلہ کار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور مقبول فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ جب ہم آپ کو دکھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہے. باقی باتیں میں اس کے لیے ریزرو رکھتا ہوں. ابھی آپ کی کالز کی طرف آتے ہیں، آپ کی کالز شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی سلمان میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. اور جمعہ کے روز مدنی چینل کا یہ سیگمنٹ ہے نا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، بہت میرے لیے تو کم از کم بہت ہی اہم ہے. مبارک دن، مبارک ہستیوں کا ذکر خیر ہوتا ہے. ان عظیم المرتبت ہستیوں کے ذکر خیر سے ماحول بڑا خوشبودار ہو جاتا ہے، معلومات کا وہ خزانہ حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. اب میں بہت سے ایسے حضرات ہیں جن ہستیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. مدنی چینل اور دعوت اسلامی جڑے ہوئی ہے نا، ان کا یہ احسان عظیم ہے جو ان عظمت والی ہستیوں کے بارے میں ہم کو معلومات فراہم کرتا ہے، جو شاید ہمیں بہت ساری کتابوں کے مطالعے سے بھی نہ ملے. دریا کو کوزے میں سمیٹنا اور اس کوزے سے ہم کو سیراب کرنا آپ کا ہی کام نہیں بلکہ کارنامہ ہے. حضرت سری سختی رحمہ اللہ علیہ کے نام کے حوالے سے بس میں آپ سے سلمان میاں ایک ہی سوال کروں گا کہ سری اور سختی کے معنی ضرور ارشاد فرمائیں. اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ گزشتہ روز میرے بہنوئی کا انتقال ہو گیا تھا، آپ حضرات سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاکم اللہ احسن جزا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. آپ کی کال کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ یہ اپلیکیشن میرے موبائل میں پہلے سے موجود ہے، اور اس کا نام ہے بکس لائبریری. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا نام ہے جی. یہ آپ کو پلے اسٹور سے اسلامک ای بک لائبریری کے نام سے مل جائے گی. اسلامک ای بک لائبریری IT ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی، اس کے عنوان سے مل جائے گی. الحمدللہ میرے موبائل میں یہ پہلے سے موجود ہے، اور اس سے بھی آپ جو ہے وہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سیل فون میں بھی اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ عطا فرمائے. جی
عبد المجید بول رہا تھا مجھے یہ پوچھنا تھا کئی سارے لوگ بولتے ہیں کہ سری سکتی اور کئی بولتے ہیں سیری سکتی، تو حقیقی معنوں میں ان کا پروناؤنسیشن کیا ہے، سیری سکتی ہے یا سری سکت؟ اور مجھے خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کی۔ ماشاءاللہ، اس کا پروننسیشن کیا ہے راشد بھائی؟ سری سقطی، سری سقطی درست ہے، بار اوقات لوگ سری بھی کہے جاتے ہیں، میں بھی سوچ رہا تھا، میں نے بھی شاید ایک دو دفعہ یہ سری سقطی کہا ہے۔ چلیں بھارت، سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی پروننسیشن، ہاں جی صحیح فرمایا آپ نے۔ پروننسیشن کا جو ہے نا، وہ لوگ ہمارے پروناؤنسیشن کہہ دیتے ہیں، تو یہ پروننسیشن جو اس کا درست لفظ ہے یہ غالباً یہی ہے، ایسی ہے۔ تین بندے بیٹھے ہوئے، چلیں بڑی مہربانی جی، آگے جی۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے سلسلہ بڑا زبردست سلسلہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ سے یہ سننا تھا، سوال ہے کہ ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ ولایت کے درجے پر کیسے فائز ہوئے؟ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ آج کا موضوع تو ہم حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے لے رہے ہیں، ان کو مقام کیسے ملا یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ آگے جی۔ سلمان بھائی، میں رحیم بخش بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ خلیل بھائی سے پوچھنا ہے کہ میری بچی کی عمر تقریباً 12-13 سال ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، تو پہلے بھی کوئی دوائی بتائی تھی لیکن ہم نے اس وقت لکھی نہیں تھی، ہمارے ذہن میں نہیں رہا کہ وہ کس طریقے سے، لے کے تو آئے تھے لیکن وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ استعمال کس طریقے سے ہوگی۔ تو خلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ مشورہ دے دے یا کوئی ایسی دوائی بتا دے تاکہ بچی کا تھوڑا قد بڑھ جائے، اور بچی قد کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے کہ ابو بار بار بولتی ہے کہ ابو آپ خلیل بھائی سے پوچھ لو، ابو آپ خلیل بھائی سے پوچھ لو۔ تو اگر آپ ہماری تھوڑی سی رہنمائی کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، سلامتی دے اور عافیت راحت والا معاملہ عطا فرمائے، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے، انشاءاللہ خلیل بھائی آپ کو اس کا علاج بتائیں گے جی۔ شاہد اتاری چمن اتار چنیوٹ شیئر کر رہا ہوں، ماشاءاللہ مرحبا، پیارے پیارے مدنی پھول اتار کے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں خلیل بھائی کی آمد مرحبا ماشاءاللہ۔ موضوع کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیارا آج موضوع چنا، حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے سروں کے تاج، اللہ ان کے فیض و برکات سے ہمیں نوازے۔ خلیل بھائی سے گزارش یہ کرنی تھی کہ مجھے نا اکثر گرمی دانوں کی طرح نا دانے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، ان پر خارش ہوتی ہے پورے جسم پر، پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور یوں زخم بن جاتے ہیں، اور اس حوالے سے مجھے کوئی علاج عطا فرما دیں تاکہ میں ان سے چھٹکارا پا سکوں اور صحیح معنوں میں نمازیں پڑھنے والا بن جاؤں۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ آپ کو برکتیں، سلامتیاں، عافیت، راحتیں نصیب فرمائے اور اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے جی۔ ابو مرید شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، قادر پور راواں، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کا ذکر سن کر دل کو بہت خوشی ہوتی ہے، ایک چین سا ملتا ہے، اور اولیاء کرام کی محبت اور زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ پاک مدنی چینل کو سلامت رکھے، جو کہ ہمیں دن رات برکتیں لوٹنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ حضور ایک گزارش ہے کہ ہمیں کلام سنا دیں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، شکر حسین بھائی آپ کی حوصلہ افزائی کی، اللہ آپ کو برکتیں، سلامتیاں عطا فرمائے۔ کلام بھی آپ کو خلیل بھائی سنائیں گے۔ ایک لفظ ہے عربی الفابیٹس کا شین، اور شین کی اگر جو صفات پر غور کیا جائے تو شین میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ ہے تفشی۔ ایک ہوتی ہے تشفی اور ایک ہوتی ہے تفشی۔ تفشی یہ صفت ہے کس کی؟ شین کی، اور تشفی یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ایک اطمینان مل جانا، ٹھیک ہے۔ تو تفشی جو ہوتا ہے یہ ایک صفت ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، شین کی صفت ہے یہ، اور یہ کیا ہے یہ تو آپ کو جب تجوید پڑھیں گے تو پتا چلے گا کیا ہے۔ بہرحال شوکت حسین بھائی جب کال کرتے ہیں نا جی، تو شین کی صفت تفشی جو ہے نا جی، وہ ماشاءاللہ اس کا
بڑا زبردست اظہار ہوتا ہے جب یہ اپنا نام لیتے ہیں کہ ابو مرید شوکت حسین اتاری عرض کروں. واہ جی واہ، کیا بات ہے. خوش نہیں، شاد آباد نے، قاری بھی ہیں ماشاءاللہ. مدرسۃ المدینہ کے مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذمہ دار بھی ہیں ماشاءاللہ. ابھی ذمہ داری کی سطح کی ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بڑے پیارے اس ٹائم بھائی ہیں ماشاءاللہ. ان سے سن کے مجھے وہ تجوید کی وہ بات یاد آ گئی، تفشی، شفی نہیں تفشی. ان کے ذوق کے مطابق ان کی دلجوئی فرمائی آپ نے. چلیں جی، اللہ برکت دے آپ کو. جی خارش کے لیے جسم پر خارش ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرما دیں. میں نے ٹونسلز کا آپریشن بھی کروایا ہوا ہے، پھر بھی میرا گلا اکثر خراب رہتا ہے، نزلہ چھینکیں رہتی ہیں، اس کے لیے بھی کوئی علاج ارشاد فرما دیں. اللہ پاک آپ کو رحمت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. جی گجرات ورم گام سے سگے اتارے نعت فیصلہ بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیا جائے. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. واہ جی واہ، مرحبا. جی محمد بشیر اتاری پکا گنجیرا عام کرامیا والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. خلیل بھائی کی برگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں کوئی سا بھی امیر سنت دامت برکاتہم علیہ کی منقبہ سنا دیں. جزاکم اللہ خیرا. جی ٹھیک ہے جی، آپ کے میسیجز ہیں، ان کو بھی شامل کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیرلوں میں آپ سے مدنی چینل بھی دیکھا جاتا ہے. واہ جی واہ، سبحان. بجلی نہیں ہے وہاں، مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدرسہ المدینہ میں جو ہے نا کیرل و فیضان مدینہ بھی ہے، وہاں ایک چھوٹا سا مدنی حلقہ لگا. پھر اس کے بعد مدرسہ المدینہ کی جو بلڈنگ تھی وہاں ہم گئے، کمرے بنے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے مدنی چینل آن کیا. اچھا، تو یہ میرے لیے ایک مطلب امیزڈ بات تھی. تو انہوں نے بہرحال وہ اس کا سولر کا جو ہے وہ پلیٹ ایک رکھی ہوئی تھی اور پورا سسٹم بنایا ہوا تھا، اور ماشاءاللہ مدنی چینل اس سے دیکھا جا رہا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے جی. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار انشاءاللہ. جہاں لگے گا وہاں یہ اپنی بہار لائے گا انشاءاللہ عز و جل. چلیے جی، بہرحال یہ ہیں جی محبت علی جلبانی صاحب ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں سکرنڈ سائیں آپ ہمارے گھر اور ہماری فیملی کے لیے دعا کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جلبانی صاحب آپ کو برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، آپ کے گھر پر رحمتوں کا سایہ رکھے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ میرے گلے میں تھائرائڈز کی وجہ سے گلا پھولنا شروع ہوا ہے. تھائرائڈ کی وجہ سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور دم گھٹنے لگتا ہے. ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کی ہے مگر کچھ ماہ اثر رہا اور 2 بار تھائرائڈ جو ہے یہ پرابلم ہو گیا، تو اس کا بھی کوئی علاج بتائیں. ٹھیک ہے جی. یہ تھائرائڈ جو ہوتے ہیں، تھائرائڈ پرابلم بھی واقعی ایک بڑا پرابلم ہے. اللہ اکبر. اور اگر ہارٹ پرابلم کے ساتھ اگر تھائرائڈ پرابلم ہو جائے تو یہ زیادہ جو ہے وہ ڈینجرس اور خطرناک ہو جاتا ہے. اللہ پاک عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اللہ کا شکر ادا کرنے، اللہ نے ہمیں بڑی بیماریوں سے بچایا ہوا ہے. جی ہاں، اللہ نے ہمیں بڑی بیماریوں سے بچایا ہوا ہے. اس پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے. اللہ اکبر. اور محض رحمت ہے. اللہ کی رحمت کا اگر آپ مطلب اندازہ لگانا چاہتے ہیں نا، تو کبھی اللہ کی ان نعمتوں پر غور فرمائیں جو اللہ نے بغیر مانگے مجھے عطا فرمائی ہیں، اور صرف جو میرا وجود ہے اس کے اندر عطا فرمائی ہیں بغیر مانگے. سانس لینے کے لیے آکسیجن بغیر مانگے. یہ آنکھیں ہیں نا، ہماری آنکھیں، ان آنکھوں کے اندر ایک خاص قسم کی رطوبت ہے، ایک خاص قسم کا جو ہے نا وہ لعاب ہے جس سے ہماری آنکھیں جو ہیں یہ کام کر رہی ہیں. آنکھوں میں لینز ہے، اللہ نے دیا ہے بغیر مانگے. یہ دانت ہے نا، دانت کی 3 تہیں ہیں. ایک تو انیمل تہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، دانت چمکتے دانت نظر آتے ہیں. ایک تہ اس کے نیچے ہے، ایک پھر اس کے نیچے ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ہمیں یہ بھی عطا فرمایا اور بغیر مانگے عطا فرمایا. قربان جاؤں اللہ کی رحمت کے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اپنا متشکر بندہ بنائے اور ہمیں ان باتوں پہ غور کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر کا ذہن ہونا سلمان بھائی، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں ہیں جس کا شمار نہیں۔ ایک واقعہ بڑا طویل ہے لیکن میں صرف اس کا یہ حصہ، شکر، جس کا ذہن شکر کا ہو تو وہ شکر کے پہلو نکال لیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ تعالی نے ایک شخص کو دیکھا، اور یہ شخص ہیں حضرت سیدنا ابو کلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی حالت اور کیفیت ایسی تھی، جب انہوں نے دیکھا ہاتھ تھے لیکن کام کرنا چھوڑ چکے تھے، پاؤں تھے لیکن کام کرنا چھوڑ چکے تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، کانوں سے سکل سماعت کا عرضہ لاحق تھا، زبان ایک چلتی تھی، اور وہ پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وہ شخص حیران ہوا، کہنے لگا کہ ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، سکل سماعت کا عرضہ لاحق ہے، یہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس نے جا کے پوچھا، سلام کیا، کہنے لگا کس شے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اور کون سی ایسی مخلوق ہے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے؟ انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو آسمان سے پتھر برسا کے مجھے ہلاک کر دے، لیکن مجھے ہلاک نہیں کیا۔ اگر وہ چاہے تو زمین میں مجھے دھسا دے، مجھے نہیں دھسایا۔ اگر وہ چاہے تو مجھے پانی بہا کر لے جائے، لیکن نہیں لے کر گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں اتنے عذابات سے بچائے، اس پر اللہ کا شکر نہ ادا کروں تو اور فرمایا کہ یہ جو زبان ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے، جس سے میں ان نعمتوں کا اقرار کر رہا ہوں اور شکر ادا کر رہا ہوں، کیا اسی ایک نعمت کا شکر میں ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے فضیلت عطا فرمائی اور مجھے ان عذابات سے بچایا ہے۔ تو ذہن ہو شکر ادا کرنے کا۔ دیکھیں ایسی کیفیت، مطلب ہم معاشرے میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس کی ایسی کیفیت ہو، لیکن یہ اللہ والے ایسے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی کیفیت میں جو بیٹا ان کی جو خدمت کیا کرتا تھا، وضو کرواتا تھا اور جو ان کو کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھا ہے، اللہ اکبر، اللہ کہ وہ عذاب سے بچ گیا۔ اس پر بھی اللہ کا شکر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہنے والے نے کہا کہ دانت اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے ٹوٹ گئے، لیکن زبان سے نہ شکری ہی جاری ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہاں سے میسج ہے؟ یعقوب اتاری بھائی ہیں چھاچرو تھر پارکر سے، بہت شکریہ یعقوب بھائی، جزاک اللہ آپ کی محبتوں کے لیے جی، اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ عرفان بھائی ہیں نگر پارکر سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی امید ہے آپ خیریت سے پہنچ گئے ہوں گے جی، الحمدللہ رب العالمین۔ اور مہروز بھائی کے بیٹے کی طبیعت کا پوچھ رہے ہیں، یہ میں ان سے پوچھ کے آپ کو عرض کر دوں گا جی۔ اور کلام سنا دیں وہ کمال حسن حضور ہے، ضرور انشاءاللہ۔ نگر پارکر آپ سے بہت دور ہے، واقعی بہت دور ہے، میں صحیح بتاؤں آپ، اور روڈ ہے وہاں جا رہا ہے تو، لیکن ہے صحیح، اور پھر بالخصوص اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو پھر تو اور زیادہ دور ہے۔ چلیں بہرحال وہاں بھی الحمدللہ سلسلہ کار جاری، اس سے آگے بھی ہے، صرف وہیں ہم تو نگر پارکر میں گئے نا۔ اچھا صحرا میں بھی حافظ صاحب الحمدللہ روڈ وغیرہ کا کوئی سلسلہ کار اب کچھ بنا ہے، یعنی روڈ کچھ پکے روڈ جو ہیں یہ کچھ علاقوں تک ہیں، لیکن وہ جو ڈیزرٹ ایریا ہے نا جی، جس میں آپ عام گاڑی میں نہیں جا سکتے، وہاں جانے کے لیے آپ کو جیپ ہی جو ہے وہ لینی پڑے گی، یا تو آپ کے پاس مطلب ویگو گاڑی ہے تو پھر آپ اس میں جا سکتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی جیپ ہے تو آپ اس میں بیٹھ کر وہاں جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اور ادھر حافظ صاحب آپ دیکھیں چیزیں پہنچانا بھی تو ایک کام ہے، وہاں پر چیزیں پہنچانا بھی ایک کام ہے، اور وہاں عام ٹرک بھی نہیں چلتا۔ اللہ اس صحرا میں ڈیزرٹ میں جو چلے گا اس سواری کہتے ہیں کیکڑا۔ وہ کیکڑا کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے جب تھر کے حوالے سے جو ریکارڈنگ کی ہے اس سلسلے میں چلائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں بہرحال تب تک آپ انتظار کریں۔ یہ کیکڑا ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو سمندر میں سے نکلتا ہے، اس کیکڑے کی بات نہیں کرتے، یہ سواری۔ جب آپ تھر میں لفظ کیکڑا بولیں گے تو اس سے مراد وہی سمجھیں گے کہ جو ہے ان کے ہاں ان کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں بہرحال اللہ خیر فرمائے۔ خلیل بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ خلیل بھائی کچھ کلام سنائیں، پھر مدنی گلدستہ لیتے ہیں، پھر جو میسیجز کالز ہیں ان پر جواب لیتے ہیں، اور پھر دوبارہ ہم انشاءاللہ موضوع کی طرف آئیں گے جی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھ
اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، کاش بس ایک ہی دھن ہو۔ کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ، مجھے ہم سفر بنا لو کہیں رہ نہ جاؤں تنہا، تیرے مصطفیٰ ہے عشرت میرا آخری ٹھکانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، کاش بس ایک ہی دھن ہو۔ اجل نزدیک ہے اس سبز گنبد کی زیارت کا، کہیں دل ہی میں لے جاؤں نہ ارماں یا رسول اللہ، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لواں، ستا ہوا نصیب تے اپنا جگہ لواں، لگے نے مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے، ایک بار اس خاک نو سینے تے لا لواں، سنیا ہر غریب دی سن دے او زاریا، میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لواں، آوے جے موت آوے تے آوے ہزار بار، آزم جے زندگی دی اے حسرت مٹا لواں، کاش بس ایک ہی دھن ہو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور آپ کو یہاں پر ہم مدنی مدثر دکھاتے ہیں، آئیے مدنی مدثر دیکھیے، گھریلو علاج صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते का सेगमेंट घरेलू इलाज। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जो घरेलू इलाज बयान किया जाएगा, ये मेरे आका शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का बयान करदा बहुत ही प्यारा इलाज है और इसका ताल्लुक है दांतों से, मसूड़ों से। अगर दांतों का बाकायदा ख्याल ना रखा जाए कि जैसे बहुत सारे इस्लामी भाई की आदत मिसवाक शरीफ करने की नहीं होती, या फिर खाना खाया और बगैर दांत साफ किए, मुंह साफ किए सो गए, इसी तरह से कोई मीठी चीज खाई तो कुल्ली वगैरह करने की आदत नहीं है, या खाने के बाद यूं कह लें मुंह साफ करने की आदत नहीं है, मिसवाक शरीफ नहीं करते हैं, तो फिर जो है मुख्तलिफ अमराज का सामना हो सकता है, जिसके अंदर जो है मसूड़ों के अंदर दर्द भी हो सकता है और मसूड़ों में सूजन भी हो सकती है, दांतों में दर्द भी हो सकता है। इसी तरह से एक मर्ज होता है जिसे कहते हैं पायरिया। पायरिया यानी कि मसूड़ों के अंदर जो है पीप का पैदा हो जाना। तो फिर होता ये है कि खाने के साथ साथ जो है ये ग़िज़ा के साथ साथ जो है ये पीप वगैरह मैदे के अंदर जाती रहती है और मुख्तलिफ फिर अमराज जो है इससे पैदा होते हैं। आज हम आपको पायरिया का घरेलू इलाज बयान करने जा रहे हैं। इसके अंदर 3 चीजें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहली चीज इसके अंदर जो है वो है हड़। हड़ 2 तरह की पाई जाती है, एक कहते हैं बड़ी हड़, एक कहते हैं छोटी हड़। तो ये जो छोटी हड़ है इसे हलीला सिया भी कहते हैं और छोटी हड़ भी कहते हैं। तो ये आपने लेनी है और इसके साथ जो है दूसरे नंबर पर आप जो देख रहे हैं ये है नमक और तीसरे नंबर पर जो है काली मिर्चें। तो ये 3 चीजें इस घरेलू इलाज के अंदर हैं। तो इनको आपने लेना है हम वजन इक्वल, यानी कि बराबर वजन का आपने ये तीनों चीजों को लेना है और इसको पीस लें। पीसने के बाद जो है दिन में 2 मरतबा जो है आपने मंजन करना है, यानी कि मुंह में अच्छी तरह इसको मसूड़ों पर लगाने के बाद जो है फिर 5 से 10 मिनट जो है आप इसको छोड़ दें, ताकि ये मंजन जो है अपना असर जो है कुछ अंदर जो है अपना कुछ काम कर सके। तो इसके बाद जो है फिर आप इसको कुल्ली वगैरह कर लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप पायरिया का बेहतरीन इलाज पाएंगे। इसके साथ साथ जो है मसूड़ों की सूजन वगैरह होती है वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दूर हो जाएगी। आपको मैंने जो दिखाया था ये है लाहौरी नमक, जैसे ये डली की सूरत में है, और इसके साथ साथ जो है ये दूसरा नमक भी रखा हुआ है बारीक वाला, यानी पिसा हुआ नमक जो होता है। तो आप इनमें से जो भी आपके पास नमक जो है दस्तयाब हो, मौजूद हो, तो वो आप नमक ले सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा इलाज है, इससे जरूर जो है फायदा उठाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मसूड़ों के हवाले से बहुत सारे अमराज से जो है आपकी हिफाजत होगी। इस इलाज के साथ साथ जो है आपने मिसवाक शरीफ का इस्तेमाल तो जारी रखना ही है कि इसकी बड़ी बरकतें हैं। कहा जाता है कि पहले के बहुत सारे जो हुक्मा होते थे, जो तबीब होते थे, वो बहुत सारे अमराज का इलाज जो है दांतों की सफाई वगैरह के हवाले से ही कर दिया करते थे, कि मरीजों को तरगीब देते थे कि अपने दांतों की सफाई करें, दांतों को साफ सुथरा रखें। जब वो दांतों को साफ सुथरा रखते थे, बाकायदा इसकी सफाई करते थे, तो बहुत सारे अमराज जो अंदर पैदा हो रहे थे, जन्म ले रहे थे, तो वो खुद बाखुद जो है दांतों की सफाई की वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हो जाया करते थे। तो हम सबको भी चाहिए कि हम अपने दांतों का ख्याल रखें। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हम सबको कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी कदर नसीब फरमाए और हमारे मरीजों पर जो है नज़र रहमत फरमाए। ये जो आपको घरेलू इलाज बयान किया गया, जिसके अंदर छोटी हड़ है, नमक है और काली मिर्चें हैं, फिलफिल सिया भी इसे कहते हैं, तो इसको आप घर के अंदर भी पी सकते हैं। बाज़ औक़ात घरों के अंदर जो ग्राइंडर होते हैं तो उसके जो कटर होते हैं वो बाज़ औक़ात इतने पावरफुल नहीं होते कि उसके अंदर आप इसको पीस सकें। तो उससे पहले जो है हावन दस्ता जो होता है उसके अंदर आप इसको पहले कुछ कूट लें ताकि ये कुछ बारीक हो जाए। इसके बाद जो है आप इसको जो है ग्राइंडर के अंदर जो है इसको ग्राइंड कर सकते हैं, उसके बाद आपको इस्तेमाल में ले सकते हैं। आइए आपको अब ये हम कूटते हुए और पीसते हुए दिखाते हैं। नमक तो हमारे पास जो है पिसा हुआ है, इसको कुछ नमक भी शामिल कर लें इसमें, और छोटी हड़ और ये काली मिर्च है, इसको पहले जो है आप मोटा मोटा इसमें कूट लें। हावन दस्ता जो है वो घर के अंदर जो है अच्छा वाला रखना चाहिए कि कभी इस तरह की अगर चीजें बनानी पड़े तो हमें उसमें आसानी रहे। और ये भी है कि ऐसा हो कि जब आप कोई चीज इसमें पीसें या मिसाले कूटें, उसको बारीक करें, तो ऐसा ना हो कि वो पत्थर भी जो है साथ साथ घिसता रहे और फिर वो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। जब लें तो अच्छा वाला
دیکھ کر ہی لیا جائے تاکہ اس کے اندر جو ہے صحت کے مسائل ہمارے نہ آئیں۔ لوہے کا بھی یہ حمام دستہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس کے اندر یہ کام جو ہے اور جلدی انشاءاللہ ہو جائے۔ اس کو تقریباً موٹا موٹا جو ہے کوٹ چکے ہیں، اب اس کے بعد جو ہے مزید اس کو باریک کرنے کے لیے تاکہ یہ منجن کی صورت اختیار کر جائے کہ یہ جتنا باریک ہوگا اتنا اچھا ہی جو ہے منجن تیار ہوگا، تو اس کو ہم جو ہے گرائنڈر کے اندر اس کو آئیے اب گرائنڈ کرتے ہیں۔ درود پاک بھی پڑھتے رہیں تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں، اور ہو سکے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی اس پہ دم کر لیا کریں۔ آپ کوئی بھی دوا وغیرہ جب بنائیں یا استعمال کریں تو کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک بہت ہی پیارا نام شافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی، بڑی بابرکت یہ سورہ مبارکہ ہے، تو اس کی برکتیں بھی حاصل کرنی چاہیے وقتاً فوقتاً۔ تو یہ ہمارا جو ہے منجن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ آپ اس کو جتنا جو ہے باریک کر لیں گے اتنا اچھا جو ہے یہ منجن تیار ہوگا۔ تو جب آپ اس کو استعمال کریں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ 5 سے 10 منٹ جو ہے اس کو اپنے دانتوں میں لگا رہنے دیں تاکہ اس کے خاطر خواہ جو ہے فائدے حاصل ہو سکے۔ اگر فوری آپ نے لگایا اور فوری جو ہے جا کر کلی کر لی تو پھر جو ہے اس کے فائدے آپ کو حاصل نہیں ہو سکیں گے جو آپ اس کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ اس کے اندر نمک بھی ہے، لہذا جو ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں، بی پی کے جو مریض ہیں ہائی کے، تو وہ جو ہے اپنے طبیب کے مشورے سے یہ جو ہے علاج کریں۔ اللہ پاک ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرمائے۔ خلیل بھائی نے ماشاءاللہ بڑا زبردست یہ دانتوں میں کرنے والا جو منجن ہے یہ بنا کے دیا ہے، منہ کی بدبو زائل کرنے کے لیے بھی یہ بڑا مفید ہے۔ خلیل بھائی نے بتایا تھا ماشاءاللہ، بالخصوص اس کے لیے تھا منہ مسوڑوں میں جو پیپ ہو جاتی ہے پائریا کے لیے، تو منہ کی بدبو والا الگ تھا، وہ الگ تھا، وہ الگ تھا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ یہ بہرحال جن کو یہ ایشو ہے وہ طبیب کے مشورے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ خلیل بھائی وہ جو کالز ہیں میسیجز ہیں ان کا بھی کچھ جواب دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قد بڑھانے کے حوالے سے جو گھریلو علاج پوچھا گیا تھا، اس کو جو ہے آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں، اور پہلے بھی ایک علاج بیان کرتے رہیں، یہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، مگر ہالوں کے بیج جو ہے یہ آپ نے تقریباً 10 تولہ لینے ہیں، 10 تولہ، اور اس کے ساتھ ایک جڑی بوٹی اور ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں قسط شیریں، یہ آپ نے اس کا آدھا لینا ہے، یعنی 5 تولہ۔ 5 تولہ کا مطلب ہے کہ 60 گرام کے آس پاس، اور ہالوں کے بیج جو ہے یہ آدھا پاؤ تقریباً 125 گرام کے آس پاس یہ آپ نے لینا ہے، اور کشتہ صدف اور کشتہ مرجان یہ ایک ڈبی آپ لے لیں، تقریباً یہ ایک تولہ اس کے اندر ہوتا ہے، 12 گرام، 12 گرام کشتہ مرجان، 12 گرام کشتہ صدف، اور 120 گرام کے آس پاس، 125 گرام کے آس پاس آپ نے ہالوں کے بیج لینے ہیں، اور قسط شیریں لینا ہے آپ نے تقریباً 60 گرام۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی، اور 5ویں چیز ہے مصری جو ہے تقریباً 1 پاؤ کے آس پاس آپ لے لیں، 250 گرام کے آس پاس۔ یہ جو کشتہ جاتے ہیں یہ تو پسے ہوئے ہوتے ہیں، باقی 3 چیزوں کو آپ پیس لیجئے، پیسنے کے بعد جو ہے اس کو آپ کسی ڈبے میں رکھ لیں، اور صبح اور شام آدھی چمچی
جو چھوٹے بچے انہیں آدھی آدھی چمچی، جو بڑے ہیں ان کو ایک ایک چمچ جو ہے دودھ کے اندر ڈال کر استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ قد وغیرہ بڑھنے کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے اس کو پکانا بھی ہے جی؟ نہیں، دودھ میں ویسے ہی جی۔ واجب۔ اور خارش وغیرہ یہ بھی ریکارڈ کروانا خلیل بھائی، یہ والا اب یہ چینج ہوا نا؟ جی جی، ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ۔ جسم پر کہیں بھی خارش ہو، الرجی ہو، پھوڑے، پھنسی، یعنی مصفی خون، یہ جو گھریلو علاج بیان کیا جا رہا ہے خون کو صاف کرنے کے حوالے سے ہے۔ اور خارش وغیرہ کی ایک بہت بڑا سبب جو ہے، اہم سبب جسم کے اندر جو ہے خون کے اندر حدت پیدا ہو جانا، خون کی خرابی، یہ اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے اندر جو ہے بڑا گوشت بالخصوص اس سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، تیز مرچ مسالوں سے بچنا ہوتا ہے۔ اب اس میں 3 چیزوں کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، کھانے کے حوالے سے پہلے بھی کئی علاج بیان کیے، آج آپ کو شربت بنانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں کہ شربت سیرپ بنا لیا جائے۔ واہ! بچے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہ عام طور سے اس کی دوائیں کڑوی ہوتی ہیں، تو اگر اس کو آپ خود ہی بنا لیں گھر میں، آدھا پاؤ آپ نے تقریباً 125 گرام کے آس پاس جو ہے اناب لینا ہے۔ اناب پچھلے دنوں سلمان بھائی نے دکھایا بھی تھا، بیر کی طرح چھوٹے چھوٹے یہ ہوتے ہیں اور مزے کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے 125 گرام لینا ہے۔ اور گل منڈی، یہ بھی آپ نے 125 گرام۔ اور تیسری چیز ہے نیلوفر، نیلوفر یہ ایک پھول ہوتے ہیں، یہ تینوں چیزیں آپ نے 125 گرام یعنی آدھا پاؤ تینوں چیزوں کو لینا ہے۔ پھر اس کا شربت کس طرح سے بنانا ہے کہ ان کو 2 کلو پانی کے اندر آپ ڈال دیں، 2 کلو پانی کے اندر ان کو ڈال کر اچھی طرح پکا لیں۔ جب 1 کلو پانی رہ جائے یعنی آدھا پانی رہ جائے تو پھر آپ اس کو اتار لیجئے اور چھان لیں۔ پھر اس پانی کے اندر 1 کلو چینی شامل کر لیں، 1 کلو چینی شامل کر کے کچھ دیر اس کو پکا لیں۔ پکانے کے بعد جو ہے اس کو اتار لیجئے چولہے سے، 10-15 منٹ پکا لیں۔ اور اس سے پہلے بھی جو اتنا پکانا ہے کہ پانی آدھا رہ جائے، پانی کو چھان کر پھر وہ جو پانی ہوگا اس پانی کو دوبارہ آپ دوسرے برتن میں ڈال کے پھر پکائیں گے چینی ڈال کر، کچھ دیر اس کو پکائیں گے تو یہ ایک سیرپ بن جائے گا آپ کا۔ پھر اس کو کسی خشک برتن میں رکھیں گے، گیلے میں ڈالیں گے تو یہ ضائع ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، یہ احتیاط کرنی ہے۔ اور پھر 3 چمچ صبح شام 1 گلاس پانی میں یا آدھے گلاس پانی میں، یا ویسے ہی ڈائریکٹ آپ اس کو پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل خارش، الرجی، پھوڑے، پھنسی وغیرہ سب میں بچوں بڑوں سبھی کے لیے یہ مفید ہے۔ کیا زبردست نسخہ بتایا آپ نے خلیل بھائی۔ جو کڑوی دوائی والے بیچارے وہ تھے ان کے لیے تو آپ نے عید کرا دی، ماشاءاللہ، واہ جی واہ، ماشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، بہت ہی زبردست یہ مصفی خون نسخہ ہے، مصفی خون، جی، خون کو صاف کرنے والا، خون کو صاف کرنے والا۔ اور نزلہ کھانسی وغیرہ کے حوالے سے پوچھا ہے تو اس کے لیے 4 چیزوں پر مختصر یہ گھریلو علاج ہے۔ ملیٹھی آپ لے لیں تقریباً 12 گرام، اور کاکڑا سنگی ایک جڑی بوٹی آتی ہے، کاکڑا سنگی، یہ بھی 12 گرام آپ نے لینی ہے۔ اور کالی مرچیں یہ 6 گرام، یعنی کہ آدھا، وہ 12 گرام لینے، ملیٹھی اور کاکڑا سنگی، اور یہ 12 گرام، اور جو کالی مرچیں ہیں یہ آپ نے 6 گرام لینی ہے۔ اور شہد جو ہے تقریباً آدھا پاؤ 125 گرام کے آس پاس۔ یہ تینوں چیزیں پہلے جو بتائی گئی ہیں، کاکڑا سنگی، ملیٹھی، کالی مرچیں، اس کو پیس کر آدھا پاؤ شہد کے اندر شامل کر لیں، صبح شام 1 چمچ اس کا استعمال کریں، بچوں کو مقدار کم دیں۔ اور پھر جب یہ بنائیں تو ملیٹھی جو ہوتی ہے اس کو مقشر کر لیں، مقشر کا معنی ہوتا ہے کہ اوپر سے چھیل لیں، تو جب چھیل لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اور یعنی اس کے اوپر جو اوپر کی جو تہ ہے جی اس کو کسی چھری کے ساتھ، چھری وغیرہ کے ساتھ اس کو اوپر سے چھیل لیں۔ یہ ریکارڈ کروایا ہم نے؟ یہ ہم نے نہیں، یہ ریکارڈ نہیں کروایا۔ تو اوپر سے اس کی ہم ملیٹھی، آپ مجھے کسی نسخے میں بتا تو رہے تھے کہ یہ ملیٹھی کو اوپر سے وہ کیا ہوا ہے، وہ کوئی اور تھا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی ریکارڈ کروانا ہے جی۔ ملیٹھی کو چھیل لیں اوپر سے، تو اس کا چھلکا جو ہے وہ اتر جائے گا، اندر جو ہے اندر سے جو نکلے گا اس کا، تو اس کو جو ہے آپ اچھی طرح کوٹ لیں، جتنا باریک کر لیں گے اتنا اچھا ہی آپ کا وہ بن جائے گا۔ تھائرائڈ کے حوالے سے پوچھا گیا تھا تو اس کا تو باقاعدہ علاج ہوتا ہے، اور چھوٹا موٹا علاج نہیں ہوتا ہے، ایک لمبا علاج ہوتا ہے صحیح، اور اس کو باقاعدہ کسی اچھے طبیب کے مشورے سے کیا جائے۔ پھر بھی اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہیں آپ نہیں پہنچ سکتے تو یہ گھریلو علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ آپ نے بنا کر 3 ماہ کم از کم اس کو استعمال کرنا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ریون چینی، نمبر 2 کٹکی، اور نمبر 3 نر کچور۔ ریون چینی اور نمبر 2 کٹکی اور نمبر 3 نر کچور، یہ تینوں چیزوں کو 50-50 گرام لے کر اس کو پیس لیں، باریک اس کو کر لیں، اور پھر آپ نے آدھا چمچہ صبح شام، یہ چھوٹی چمچ ہے، 1 چمچ تقریباً 3 ماہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ شربت دینار ایک آتا ہے مارکیٹ سے، آپ بنائے لے لیں، یہ 3 چمچ 1 گلاس پانی کے اندر ڈال کر، پھر اس پانی کے ساتھ یہ آپ نے سفوف جو پاؤڈر اس کا بنائیں گے، نر کچور
गुटकी और लेमन चीनी, ये आपने 3 महीने तक सुबह शाम 2 मरतबा दिन में इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला ने चाहा तो इस हवाले से फ़ायदा हासिल हो। शरबत दीनार के साथ चलें जी। बहरहाल ये अल्लाह ताला खैर फरमाए, आफियत और सलामती वाला मामला फरमाए, सारे मरीजों को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, घरेलू इलाज के हवाले से मदनी फूल आपने सुने हैं और कलाम भी शामिल किया। हमने दोबारा मौजू की तरफ जब हम वापस आते हैं, हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह को मकाम कैसे मिला? ये अल्लाह के वली की एक दुआ की बरकत से। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं ना, बुजुर्गों की दुआएं, नेक लोगों की दुआएं ये लेते रहना चाहिए। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि सरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दफ़ा हज़रत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ईदगाह से बाहर जो है वो तशरीफ़ ला रहे थे और आपके साथ एक बच्चा था। कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की, हुजूर ये बच्चा कौन है? आपने फरमाया कि जब मैं नमाज पढ़ने के लिए आ रहा था तो दीगर बच्चे खुशियां मना रहे थे और ये अकेला बच्चा रो रहा था। मैंने इससे इसका मामला पूछा तो इस बच्चे ने कहा कि मैं यतीम हूँ। चुनाचे सैयदना मारूफ करखी कहते हैं कि मैंने इस बच्चे को अपने साथ ले लिया। सैयदना सरी सकती रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज़ गुजार हुए, हुजूर ये बच्चा आप मुझे अता फरमा दें, मैं इसकी कफालत करता हूँ। अल्लाह अकबर। यतीम के साथ उसने सलूक करना है तो वैसे ही बड़ी सारतमंदी की बात है, और फिर उसकी कफालत की जिम्मेदारी ले लेना, ये तो नूरुन अला नूर है। सुभान अल्लाह। अगर बंदा अच्छे तरीके से अच्छी नीयत के साथ अगर करे तो अल्लाह अकबर। कहते हैं कि उन्होंने हज़रत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो बच्चा भी मुझे अता फरमाया और इसके साथ साथ मुझे दुआ भी अता फरमाई। मुझे एक दुआ भी दी। मुझे कहा अगनल्लाहु क़ल्बका, अल्लाह ताला तेरे दिल को गिना से भर दे। आप फरमाते हैं कि बस उसी रोज से दुनिया मेरे लिए बेहकीकत हो गई। यानी ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो हुई, दिल जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की याद की तरफ माइल हुआ कि अल्लाह अकबर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बल्कि आप खुद कहा करते थे जो कुछ ये करम नवाजी है, जो कुछ ये फैजान है, जो कुछ बहार है, ये सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ का कमाल है। हैं जी हाफिज़ साहब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। ऐसे ही फरमाया करते थे अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जिक्र फरमाया और दीगर और भी मुहद्दिसीन किराम ने। और ये आप देखें एक यानी शुक्र का एक पहलू इसके अंदर भी है, जो आपका मोहसिन है उसको याद रखना, याद रखा जाए और शुक्र गुजार रहना उसका कि हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला की दुआ से आपको जो मकाम मिला। अब हम अपने माशरे के अंदर हम लोग देखते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, नहीं जी नहीं हम तो शुरू से ही ऐसे हैं, हम तो बड़े मकाम मर्तबे पर पहुँचे, ये मकाम तो मैंने बड़े ज़ुहद व तक़वा के बाद हासिल किया है। एक अंदाज़ ये होता है, या माल व दौलत के हवाले से आप देख लें कि वो बाज़ औक़ात जो है वो किसी बुज़ुर्ग की घर में किसी मतलब जो है वो किसी की मेहनत का सिला हुआ करता है, लेकिन आदमी वो जैसे एक उसूले हदीस के अंदर जो है ना तदलीस करना, वो छुपा रहा होता है जो असल मामला होता है, अपने शेख को छुपा के उसके ऊपर के वाले का नाम ले रहा है। तो लेकिन ये अल्लाह वाले हमें इस बात का जो है वो दर्स देते हैं, सिखाते हैं। जैसे मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला ये इनकी जानिब जो है अपना सारा फजल और कमाल जो है उसको फरमाया करते थे, ये इनकी दुआ की बरकत है, दुआ की बदौलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तदलीस और तदलीस करने वाला होता है मुदल्लिस, और मुदल्लिस की रिवायत होती है मुदल्लस। और मुदल्लिस जो होता है वो अगर रिवायत कर रहा हो और वो लफ्ज़ अन के साथ रिवायत कर रहा हो तो बाज़ जगहों पर वो मकबूल होती है, लेकिन बाज़ जगहों पर मकबूल नहीं होती। किन जगहों पर मकबूल होती है, किन जगहों पर मकबूल नहीं होती, ये जानने के लिए इल्म हदीस हासिल कीजिए और जामिअतुल मदीना में आ जाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी, जी हाँ आपकी दावत इस्लामी इस्लाम कोट थर पारकर में भी जामिअतुल मदीना की स्ट्रक्चर की तामीर कर चुकी है, उसके ऊपर छत जो है वो डलने वाला है। और इस शव्वाल से
اسلام کوٹ میں بھی الحمدللہ جامعۃ المدینہ شروع کرنے جا رہی ہے. تو آپ آئیں بالکل جامعۃ المدینہ میں، جب داخلے کھلیں تو جامعۃ المدینہ میں داخلے لیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فیضان ملے گا، علم حدیث کا بھی فیضان ملے گا، علم حدیث کا بھی اور اصول حدیث کا بھی. یہ بات یاد رکھیں، علم حدیث یہ الگ علم ہے اور اصول حدیث یہ ایک الگ علم کی شاخ ہے. جس طرح مناظرہ اور علم مناظرہ میں فرق ہے، ان کی تعریفات میں فرق ہے. مناظرہ کہتے ہیں توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، یہ تعریف ہے مناظرے کی. علم مناظرہ کی تعریف جو ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے، چلیں بار میں ابھی جامعۃ المدینہ نہیں پڑھا رہا، تو یہ جسے یوں کہیں کہ ایک ہوتا ہے نا بندہ ٹیسٹ کے لیے کوئی چیز دیتا ہے، تو یہ جتنی مدنی پھول ہیں نا یہ سارے ٹیسٹ کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسوں کے اندر جو ریوڑیاں بیچ رہے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ایک ایک دو ریوڑی سب کو دیتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے. تو لوگ پھر جو کھاتے ہیں جن کو ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو پھر وہ اس سے خریدتے بھی ہیں. تو میں اس طرح کی جو بعض اوقات یا ہمارے مبلغین جو اس طرح بعض اوقات اس طرح کی جو بات کرتے ہیں، خالص جو علمی بات ہوتی ہے تو اس کی ایک جو ہے وہ مین بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹیسٹ جو ہے یہ کرایا جائے. تو جس کو اچھا لگے اسے چاہیے کہ جامعۃ المدینہ میں آئے. مدلس کی روایت ان روایت، مدلس کا ان یہ بھی ایک مضمون ہے. چلیں بہرحال یہ کیا ہے، یہ تو آپ جب علم حدیث پڑھیں گے تو آپ جان جائیں گے انشاءاللہ. آگے ہم بڑھتے ہیں موضوع پر. حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات کے حوالے سے کچھ مزید پھول راشد بھائی سے لیتے ہیں. جی راشد بھائی. جی، امام اہل سنت کا جو شعر ابتدا میں بیان کیا تھا کہ امام اہل سنت نے سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں بے خود سری کی التجا کی تھی کہ مجھے عاجزی ملی. اب امام اہل سنت کا معافی ضمیر کیا تھا؟ یہ محض اتفاق تھا یا ان تمام روایات کو دیکھ کر امام اہل سنت نے یہ حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے عاجزی مانگی؟ یہ تو امام اہل سنت ہی جانے. لیکن امام اہل سنت کے شعر سے اور سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزاج سے بڑی مناسبت ہے کہ امام اہل سنت نے سری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں بے خود سری مانگی اور اللہ تعالیٰ نے سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عاجزی کا پیکر بنایا تھا. سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، نیکوں کے پیشوا ہونے کے باوجود. یعنی ان کے استاد بھی کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے شاگرد کون ہیں؟ وہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یعنی دونوں طرف سے واسطہ دیکھیں آپ کہ علم لے کس سے رہے ہیں، علم دے کسے رہے ہیں. جس سے لے رہے ہیں وہ بھی مقبول بارگاہ ہے، جسے دے رہے ہیں وہ بھی اولیاء کا پیشوا ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز یہ آپ فرماتے کہ میں روزانہ آئینہ دیکھتا ہوں. ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں. فرماتے میں روزانہ آئینہ دیکھتا ہوں اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہو. اس خوف سے آپ ملاحظہ فرماتے. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بغداد میں مرنے کو ناپسند کرتا ہوں. یہ بغداد ہی میں پیدا ہوئے تھے، وہیں آپ رہتے تھے، لیکن آپ فرماتے تھے یہ اتنی مقدس سرزمین ہے بغداد کی کہ اس بغداد کی زمین میں مرنا اور دفن ہونا مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زمین مجھے قبول نہیں کرے گی. یہ آپ کی عاجزی تھی. اور جو لوگ مجھ سے حسن ظن رکھتے تھے وہ بد ظنی میں ان کا معاملہ تبدیل ہو جائے گا. تو ہمیں بھی خوف کرنا چاہیے کہ زمین کے اوپر گناہ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ. یہ وہ تھے جو نہیں کرتے تھے. یہ بھی ساتھ میں بات راشد بھائی ہم بیان کرتے ہیں. خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کہتے تھے کہ کہیں دور دراز جگہ میں میرا انتقال ہو جہاں لوگ مجھے جاننے والے نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین مجھے قبول نہ کرے. یہ خوف اور خشیت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس طرح کے کلمات ادا کرتے تھے. یہ تو وہ آستانے ہیں جہاں اللہ والے جو ہے حاضریاں دیا کرتے ہیں اور جہاں حاضری کو سعادت مندی سمجھا کرتے ہیں. لیکن یہ سمجھانے کے لیے تھا لوگوں کے. اور آپ کے اس طرح کے کئی اقوال ہیں حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ آپ عاجزی اور انکساری. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جوانی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرو. فرماتے تھے اور مجھ سے عبرت حاصل کرو. یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس انداز میں عبادت نہیں کر سکتا. لیکن ان کی عبادت کرنے کا انداز کیسا تھا؟
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جن کی عمر طویل ہو چکی ہے 98 برس عمر ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے میں نے بغداد میں ان سے بڑھ کے عبادت گزار نہیں دیکھا، میں نے 98 سال عمر ہو گئی ہے اور بستر پر لیٹے نہیں ہیں، اللہ یہ بھی عبادت ان سے بڑا عبادت گزار نہیں دیکھا، اور فرماتے میں نے کبھی انہیں جو ہے نا وہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا 98 سال کی عمر میں۔ فرماتے ہیں کہ جب آخر عمر میں آپ بیمار ہوئے اس وقت ضرور جو ہے وہ آپ لیٹا کرتے تھے، ورنہ آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہی رہا کر راتی زاری کر زاری راتی ساری نیند اکھی تھی دھوندے فجری او گنہار صداندے سب تو نیمے ہوندے۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے کہ ساری رات اللہ کی یاد میں مطلب گزار رہے ہیں، رو رو کے گزار رہے ہیں، اللہ کو یاد کر کر کے گزار رہے ہیں، اور صبح جو ہے نا وہ اپنے آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، عاجزی کیسی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک یہ ہے یہ اچھے اعمال، اتنے اچھے اعمال کرنے کے باوجود بھی جیسے راشد بھائی نے اقوال بتائے کہ ان کی عاجزی کا معاملہ ہے، اور ہم جو دن رات غفلت میں گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی آ جائے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے، کس گناہ کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ مہربانی کر کے کرنے والے کام کریں، ورنہ پھر یہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ جی راشد بھائی کمپلیٹ کریں۔ جی 2 احادیث مبارکہ میں پیش کر کے پھر ان کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کی طرف سے آپشنل ہوتے ہیں کہ اگر چند افراد بھی کر لیں تو ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، لیکن جو بھی کرے گا تو اس کو اس سے حصہ ملے گا، جیسے کہ فرض کفایہ ہے، واجب کفایہ ہے۔ فرض کفایہ واجب کفایہ کا مطلب یہ کہ سب پر، تمام مکلفین پر یہ لازم نہیں ہے، بلکہ چند افراد ہی مسلمان اگر اس کو بجا لائیں گے تو سب سے یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی، تمام مکلفین پر جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، درست فرمایا آپ نے۔ لیکن اگر سب کریں گے، جو بھی کرے گا اسے فرض ہی کا ثواب ملے گا۔ فرض کفایہ سب پر کرنا لازم نہیں ہے، لیکن جو کرے گا اسے فرض ہی کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں فرض عین، واجب عین کے ساتھ ساتھ فرض کفایہ اور واجب کفایہ کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق بخشے، اور احادیث مبارکہ میں فرض کفایہ کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ مطلب سننے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جنازے کے حوالے سے کئی ایسے معاملات ہیں جو فرض کفایہ کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن ان کی فضیلتیں ایسی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر جنازے کو لے کر چلنا، تو ہر قدم پر کبیرہ گناہ کی بخشش کی نوید موجود ہے۔ اسی طرح کنز العمال میں ایک حدیث پاک ہے کہ فرمایا گیا کہ اول تحفۃ المؤمن ان یغفر لمن صلی علیہ، کہ بندہ مومن کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے الفاظ ہیں ان اول ما یجزا به المؤمن بعد موته ان یغفر لجميع من تبع جنازته، کہ بے شک بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کے جنازے کے پیچھے چلنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ان 2 احادیث مبارکہ کے تناظر میں تاریخ دمشق میں ایک روایت بیان کی گئی کہ جب حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو ایک وہ شخص جو آپ کے جنازے میں شریک ہوا تھا، اس نے خواب میں حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی اور عرض کی ما فعل اللہ بک، کہ یا سیدی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، عالم برزخ میں آپ پہنچے اور دنیا سے وصال فرمایا، تو آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نوید ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے جنازے میں شرکت کرنے والوں کو بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذوق نصیب کرے کہ اگر بندہ نیک تھا تو اس کی برکت سے نماز جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش کا یہ ذریعہ ہے، اور اگر بالفرض بندہ گناہگار ہی تھا لیکن اگر نیک لوگ اس کے جنازے میں شرکت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میت کو اس کا فائدہ عطا فرمائے گا، اس کی برکت اسے نصیب فرمائے گا۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو اس شخص نے کہا کہ میں بھی آپ کے جنازے میں شریک تھا۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کاغذ نکالا اور نام دیکھنا شروع کیے، لیکن اس شخص کا نام اس میں مذکور نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ عرض کی کہ یقیناً میں آپ کے جنازے میں شریک تھا، یعنی اس بخشش کی نوید کو پانے کے لیے انہوں نے دوبارہ سوال کیا۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خواب کا عالم ہے، آپ نے دوبارہ اس صفحے کو دیکھا تو اس کے حاشیے میں اس شخص کا نام پایا۔ تو اس روایت سے اور ان احادیث سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے اور یہ ترغیب لینی چاہیے کہ ہمیں بھی مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے، اور بالخصوص کوئی اللہ والا دنیا سے جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، اس کے جنازے کو کندھا دینا
اس کو قبر میں اتارنا، ان رسومات میں شرکت کرنا، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور اپنے لیے باعث نجات اور باعث سعادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دو باتیں ہیں یہاں پر، اور وہ یہ ہیں کہ نماز جنازہ میں شرکت بھی کریں اور نماز جنازہ سیکھ بھی لیں، نماز جنازہ سیکھ بھی لیں۔ عمومی طور پہ نماز جنازہ سے پہلے امام صاحب نماز جنازہ کا طریقہ بتاتے ہیں، لیکن طریقہ سننے سے اگر سب کچھ یاد ہوتا تو پھر آج تو پتہ نہیں مطلب کیا ہی حال ہوتا۔ سننے سے خالی، اور وہ بھی بے توجہی کے ساتھ سننے سے کیا یاد ہوگا؟ تو یہ بھی ہم بھی سن رہے ہوتے ہیں، بس واپس باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پر بھی، یا بعض کچھ لوگ شور کر رہے ہوتے ہیں، بھی صفحے یوں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں، یہ بھی معاملہ ایک ہوتا ہے، کیٹیگری اس طرح بھی چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن چلیں بہرحال درست صفحے کروانے کے لیے آواز لگانے میں کوئی حرج یا مذائقہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک ماحول بتایا ہے اس طرح کا بنا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کی کنسنٹریشن کو لوز کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کی توجہ کم ہوگی تو پھر آپ بات اگر سن بھی رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نماز جنازہ سیکھ لیں اور اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں، اور 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں آپ۔ جی ہاں، 1 ماہ کے مدنی قافلے میں، اور اللہ کی رحمت سے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر عدنان بھائی نے بھی کیا ہوا ہے، میں نے بھی کیا ہے، اور خالد بھائی نے بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ 12 ماہ بھی گزر ہی گئے ہیں زندگی میں، اور آپ اگر 1 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے تو وہ 1 ماہ تو گزر جائے گا، لیکن وہ 1 ماہ آپ کو ایسا علم دین کا فیضان دے کے جائے گا کہ شاید آپ کی پہلے کی زندگی ایک طرف ہوگی اور 1 ماہ کے مدنی قافلے کی زندگی ایک طرف ہوگی۔ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، یہ سب کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور الحمدللہ میری معلومات کے مطابق، چونکہ مجھے امجدی زون کا پتہ لہذا میں اسی کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارا جو امجدی زون ہے یہ حیدرآباد ہے، اور اس کے جو مضافات کے جو علاقے اس کے اندر شامل ہیں، یہ پورا تھر پارکر جو ہے یہ بھی امجدی زون میں آتا ہے۔ تھر سے افضل پوری ٹرین روانہ ہو رہی ہے مدنی قافلوں کے لیے ماشاءاللہ، اور 4000 روپے اس کے اخراجات ہیں۔ تو 1 مارچ مدنی قافلے میں سفر کریں، 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں، اور اس سے پہلے فروری کے اندر 3، 4، 5 فروری 3، 4، 5 فروری یہ بھی الحمدللہ مدنی قافلہ ہے، اور اس کے لیے میرے سنت کی دعا ہے۔ کیا دعا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 3، 4، 5 فروری اتوار، پیر، منگل، صرف ایک مدنی کام، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی 3، 4، 5 فروری کو مدنی قافلے کا مسافر بنے اس کے لیے سفر آخرت آسان فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالد بھائی تو 3، 4، 5 فروری سفر کر رہے ہیں مدنی قافلے میں، اور مدنی چینل کے ناظرین میں کب مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں فروری میں، یہ میرا جو سفر ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ 19، 20، 21 یہ اس میں ہوگا انشاءاللہ، یا 20، 21، 22 ہوگا، 20، 21، 22 بدھ، جمعرات اور جمعہ، 20، 21، 22 فروری بدھ، جمعرات، جمعہ انشاءاللہ یہ امجدی زون انشاءاللہ حیدرآباد میں اللہ نے چاہا تو یہ سفر کی ترکیب بنے گی، اور میری نیت ہے کہ میں عدنان بھائی کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤں، مہروز بھائی کو بھی لے کے جاؤں، خلیل بھائی کو بھی 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں ساتھ لے جائیں، تو یہ پورا مدنی قافلہ بنائیں اور سنتوں کی دھومیں مچائیں۔ اللہ ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ جامی رضا بھائی بھی نیت کر رہے ہیں، یہ تو لے جائیں گے ان سب کو ماشاءاللہ۔ عاصم بھائی ہمارے مفتش ہیں، یہ بھی نیت کر رہے ہیں مدنی قافلے میں سفر کریں، اور مدنی قافلہ یہ مدنی قافلہ ہے، اللہ برکت دے اور سفر کی توفیق دے۔ سلسلہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تقریباً 6 منٹ باقی ہیں، تو خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، منقبت بھی سنتے ہیں، اور انہی 6 منٹ میں انشاءاللہ خلیل بھائی ہمیں اسٹارٹ اسلام بھی سنائیں گے۔ کیا بات ہے خلیل بھائی کی، مرحبا جی۔ اللہ کے بے مثل ولی حضرت سقطی آئینہ کردار نبی حضرت سقطی
اللہ کے بے مثل ولی حضرت سقطی اللہ کے بے مثل ولی فطرت میں بسے کو ہرے آصاف طریقت انوار شریعت کے غنی حضرت سقطی انوار شریعت کے غنی حضرت سقطی اللہ کے بے مثل ولی افلاک کی مانند کرم ان کا ہے چھایا برسات کے جیسے ہیں سخی حضرت سقطی برسات کے جیسے ہیں ہر نقش فروغ دل مسلم ہے فریدی ہر نقش فروغ دل مسلم ہے فریدی ایک جلوائے پیغام میں خودی حضرت سقطی ایک جلوائے پیغام خودی حضرت سقطی اللہ کے بے مثل ولی حضرت سقطی ایک جلوائے پیغام خودی حضرت سقطی ایک جلوائے پیغام خودی اللہ مدنی قافلے کی بات کی ہے تو ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی انجم اتاری بھائی ماشاءاللہ مدنی چینل عام کرے مجلس کے نگران پاکستان سطح پہ ان کا میسج بھی آیا ہے کہ میں انشاءاللہ 22, 23, 24 فروری ڈیرہ اسماعیل خان 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں. واہ جی واہ سبحان اللہ انجم بھائی اللہ آپ کے سفر کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے یہاں جتنے حاضرین بما ناظرین اسلامی بھائی ہیں اللہ ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی قافلے کی برکتیں عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی قافلے میں لگاتے ہیں صدائے مدینہ اور امیر اسند فرماتے ہیں صدائے مدینہ دکھائے مدینہ. اللہ اس سفر کو ہمارے لیے مدینے کی حاضری کا ذریعہ بنائے آمین. آئیے درود السلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان
پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ذکر